बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। आज मिसेस सफदर की तरफ से लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम बल्कि पीआर कॉन्फ्रेंस ज्यादा थी, जिसमें मनपसंद सहाफियों की तरफ से मनपसंद सवालात किए गए। हरफ तनकीद इमरान खान साहब जहां पर थे, वहीं पर पाकिस्तान के इदारों पर भी तनकीद की गई और कुछ किरदारों के नाम भी लिए गए इशारतन। क्या साजिश की जा रही है? लंदन में बैठकर आर्मी चीफ की तकर्री कौन करेगा? खान साहब का लॉन्ग मार्च आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और बेचैनी लंदन में क्यों है? वादा किया गया था मरीम नवाज की तरफ से एक सहाफ़ी के साथ, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले क्या होता रहा, वो कहानी भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बताते चलें आपको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि ये पीआर कॉन्फ्रेंस थी। पीआर, पब्लिक रिलेशन, इसका बुनियादी तौर पर काम ये होता है कि जाकर लोगों के दरमियान पब्लिकली एक इमेज बिल्डिंग की जा सके, मीडिया के जरिए पैगाम दिया जाए कि फ्रेंचाइज कंपनी क्या चाहती है, इनका आइंदा का एजेंडा क्या होगा और किस तरह से कंपनी या फिर इदारे की पॉलिसीज या फिर सियासी जमात का एजेंडा आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। ये काम हमेशा पीआर जो सर्विसेज, जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी इदारे, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी सियासी जमात के अंदर, वो फिर अपनी रिलेशन के जरिए सब कुछ करती है। लेकिन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये माहौल देखने को मिल रहा है। मरीम सफदर साहिबा, हमेशा से उनकी ये कोशिश रही है, उनके वालिद साहब जिस तरह की उन्होंने उनकी तरबियत की कि बेटा मुश्किल सवालात ना लेना है और ना ही मौका देना है कि मुश्किल सवाल करने वाला कोई बचे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पीआर कॉन्फ्रेंस का भी हाल यही था। एक रोज पहले लंदन में बकायदा फोन करके पूछा गया कि कौन कौन आएगा, किस सहाफी को बुलाना है, किस सहाफी को नहीं बुलाना, यह बकायदा प्लानिंग की गई है। और मुझसे काफी लोगों ने ये सवाल भी किया कि हाशमी साहब आप नहीं गए, क्या वजह बनी? तो जनाब, उस लिस्ट में बहुत सारे सहाफियों का नाम इसलिए नहीं था क्योंकि मुश्किल सवालात करने वाले जब अगर सामने आकर बैठ जाएंगे तो फिर आपके पास जवाब नहीं बचेगा और आप ये कहेंगे कि जनाब ये तो कोर्स से आउट ऑफ कोर्स सवाल आ गया, इसका जवाब क्या दिया जाए। हमारे एक दोस्त हैं ARY के फरीद कुरैशी साहब, फरीद कुरैशी साहब को भी नहीं बुलाया गया। फरीद कुरैशी साहब से पहले भी ये काम उनके साथ हो चुका है। एक एहतजाज था लंदन में और सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती, तो तब भी लंदन की सहाफ़ियों की बॉडी ने उन्हें नहीं बुलाया था। जब उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि नून लीग के लोग इस सहाफ़ियों के एहतजाज में क्या करने आ रहे हैं, अगर आप किसी सहाफ़ी को नहीं बुलाएंगे तो फिर हम इसका बाइकआउट करेंगे, फिर उनका नाम उस लिस्ट में डाल दिया गया। कल वाली लिस्ट में इनका नाम नहीं डाला गया, इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि ARY के साथ एक ख़ास रोमांस चलता है मरियम बीबी का, मरियम सफदर का, मिसेस सफदर का, और उन्हें मालूम है कि इनसे किस किस्म के सवालात की तवक्को है और किस तरह के सवालात किए जाएंगे। कुछ अर्सा पहले फरीद कुरैशी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, और फिर आगे हम जो नकात हैं इसके पे आगे बढ़ेंगे कि मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, बैठकर बात होगी। तो उस पर मरियम ने ये कहा था कि जी हाँ, बिल्कुल अंदर बैठकर बात करेंगे, लेकिन अंदर बैठने की बारी और नौबत ही नहीं आई। उन्होंने वही सवालात करवाए गए जो वो चाहती थी और उनके उसी तरह के जवाबात आए। लेकिन ये भी पूछा जा सकता था, और ये सवाल है फरीद कुरैशी का जो उन्होंने मुझसे बात की, और ये कहते हैं कि मैं अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर पूछता कि मैडम ये बताएं कि आधा प्लांट तो आ गया था, क्या बाकी आधा प्लांट आ गया है इतने शोर शराबे के बाद, या अभी भी वो भारत में फंसा हुआ है? और फिर बहुत सारे सवालात थे जो पूछने चाहिए थे लेकिन आज नहीं पूछे गए। पहली बात जो मरीम नवाज ने इस हवाले से कही कि नवाज शरीफ को NRO नहीं मिल रहा, अभी तो मजीद सच सामने आएंगे। मौजूदा लॉन्ग मार्च के पीछे और एक इदारा नहीं बल्कि 2 अफराद हो सकते हैं। देखिए, ये सीधा सीधा सेडिशन है, गद्दारी है, बगावत है पाकिस्तान के इदारों के हवाले से। आपको याद होगा शहबाज गिल पर यह इल्ज़ाम था कि उसने लोअर रैंक्स के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें बगावत की कोशिश की, एक बयान ऐसा दिया कि इनका हुक्म मत मानो। आज मरियम लंदन में बैठकर ये बयान जारी कर रही हैं कि ये फौज नहीं है, एक इदारा नहीं है, बल्कि इसमें 2 ऐसे किरदार मौजूद हैं जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, इमरान खान के साथ साथ चल रहे हैं, उंगली पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग मार्च के पीछे वही किरदार हैं। तो अब पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत
کیا حرکت میں آئے گی؟ یہ ایک پہلا سوال ہے اس حکومت کے لیے اور کچھ ذمہ داروں کے لیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا ہدف آرمی چیف کی تعیناتی ہے۔ اس کے لانگ مارچ کا ایک ہی ہدف آرمی چیف کی نومبر میں تقرری حکومت نہ کر سکے۔ اس کی 22 سالہ جدوجہد پر پرویز مشرف ظہیر الاسلام سے شروع ہوئی۔ ان کا سارا تکیہ یعنی سارا جو دار و مدار تھا ان لوگوں پر تھا۔ آرمی چیف کی تقرری کا اختیار شہباز شریف کریں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، اس ملک کے اندر آج بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر مشرف صاحب یہ غلطی نہ کرتے، اور پرویز مشرف صاحب نے خود بھی یہ بات کہی کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے نواز شریف، بے نظیر، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو NRO دیا۔ اگر NRO نہ دیتے تو جہاں پر ملک آج کھڑا ہے، اور بلکہ ہر حکومت کے بعد 20 سال پیچھے چلا جاتا ہے، ایسا نہ ہوتا۔ آج ملک کے اندر جمہوریت پنپ رہی ہوتی، جو شعور دیر سے قوم میں جاگ رہا ہے یہ بہت پہلے جاگ چکا ہوتا، اور لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اگر آپ نے ملک کے اندر کرپشن کی تو آپ کا انجام نواز شریف صاحب جیسا ہوگا، مریم نواز جیسا ہوگا، بے نظیر بھٹو جیسا ہوگا، تو آج کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی جو کچھ کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے ظہیر الاسلام اور پرویز مشرف کا نام تو لے لیا کہ یہ استاد ہیں ان کے، کاش آپ اپنے استادوں سے پوچھ لیتی کہ آپ کے والد محترم کتنے بڑے استاد تھے، اور انہوں نے سیاست میں آنے کے لیے کس کے کندھوں کو استعمال کیا، کس طرح اداروں پر حملے کیے، کس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ کی دیواروں کو پھلانگا گیا۔ اور آپ کے تو خیر وہ سمدھی بھی ہیں جن کی مدد سے جو آگے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے، آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں۔ اور مرحوم ارشد شریف صاحب نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی دنیا ٹی وی میں، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اس میں کس طرح حملہ آور ہوئے نواز شریف صاحب، وہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ویورز یہ بھی بتا دیں آپ کو، پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ DGISI کی خاموشی توڑ کر پریس کانفرنس میں سچ سامنے لانا پڑا۔ دیکھیں، یہ سچ سامنے لانے کا جو معاملہ ہے یہ آپ سے نہیں جڑا ہوا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان کی کہانی ہے۔ آپ خام خواہی اس میں اپنے آپ کو یعنی شہیدوں میں آپ نام لکھوا رہی ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ جنگ پاکستان کے اندر کچھ طاقتوں اور عمران خان کے درمیان ہے۔ آپ صرف ایک مہرہ ہیں جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کی سیاسی جو حیثیت ہے وہ صرف استعمال ہونے تک محدود ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے چچا جان کی اجازت سے ہوا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آنکھیں کھول لینی چاہیے، کیونکہ یہ خواب جو ہے وہ ختم ہو چکا اور سپنا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، چونکہ شہباز شریف کو بعد میں بتایا گیا تھا۔ اور پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو DGISPI نے آ کر کہی کہ پرائم منسٹر کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ DGISI بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ مرزا آپ کو بتانے چلیں کہ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو تو پتہ تھا کہ ان کی رات کو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس نے اپنی پارٹی اور عوام کی ملاقات کے حوالے سے نہیں بتایا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا جواب محمد زبیر صاحب سے آپ جا کر لے لیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ابھی تو مزید سچ سامنے آئیں گے، یہ تو ٹپ آف دا برگ ہے۔ اچھا، ٹپ آف دی آئس برگ وہ شاید کہنا چاہ رہی ہیں۔ نواز شریف کو آج الیکشن لڑنے کا چیلنج کر رہے ہو، RTS بند کر کے بھی تم نہیں جیت سکتے۔ اس ملک کے اندر یاد رکھیے گا، پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی سہاروں کے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکے گی، اور اس وقت وہ وقت کے سہارے کی تلاش میں ہے۔ پاکستان میں ضمنی انتخابات کے اندر جس بری طرح ان لوگوں کو شکست ہوئی، اگر آپ پیپلز پارٹی کی فتح کو اپنی فتح قرار دیتے ہیں تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے اپنی سیاسی قد کاٹ پر، آپ نے اپنے سیاسی مستقبل پر خود ہی ایک قبر کھودی، گڑھا کھودا، اور اس کے اوپر آپ نے کتبہ بھی لگا دیا ہے، کیونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جو ماضی میں آپ کی مخالف جماعت تھی ان کی سیاست کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیتنا اور آپ کا ہارنا یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ لوگوں نے آپ کی جماعت کو، آپ کے قائد کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا۔ اور یہ بھی ویورز یاد رکھیے گا کہ یہ بنیادی وجہ ہے ملک کے اندر عام انتخابات یہ حکومت کیوں نہیں دے رہی۔ وہ اس لیے نہیں دے رہی کہ ان کی تیاری نہیں ہے۔ عوام کے درمیان جا کر اپنا موقف رکھنا، کسی شخص کو جھوٹا ثابت کرنا، کسی کے جو اس کی سیاسی عمارت ہے اس کو گرانا، جو پاکستان کی عوام کے اعتماد پر کھڑی ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ملک کے اندر عام انتخابات اس لیے نہیں کروائے جا رہے چونکہ ان تمام طاقتوں کو معلوم ہے کہ اگر آج انتخابات ہوئے تو عمران خان 2/3 نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی اکثریت کے ساتھ واپس اقتدار میں آ جائے گا، تو پھر یہ تمام جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ ریورس گیئر لگے گا۔
وہ تمام طاقتیں جو آج عمران خان کے مخالف کھڑی ہیں، جو کیسز اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے، ان کا پھر پاکستان کی عدالتوں میں فیصلے ہوں گے، پھر ان پر مزید کیسز بنیں گے۔ اسی لیے تمام چوروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آؤ عمران خان کا شکار کرتے ہیں، لیکن یہ شکار شاید ان کے لیے زندگی کا آخری شکار جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ آپ کو بھی بتاتے چلیں، پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جیولری کی بڑی کمپنی گراف کا سیٹ اس کو توشہ خانہ سے ملا تھا، اس نے 2 کروڑ روپے سے لے کر 22 کروڑ کی دبئی میں اسے بیچ دیا، یہ تقریباً 50 کروڑ کا توشہ خانہ سے چوری کر چکا ہے۔ دیکھیں، اگر ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ کام غلط کیا گیا، تو الیکشن کمیشن کی سائے سے نکلے، اسے عدالت میں لے کر جائیں، کیس بنائیں اور اس کو چلایا جائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط ہوا تو پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ نیریٹیوز میں اگر آپ بات کریں گے تو پھر وہ نیریٹیوز ہی ہوتے ہیں نا، تو یہ نیریٹیو کی حد تک تو باتیں بن سکتی ہیں، لیکن اگر آپ انہیں منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے سولڈ بیک گراؤنڈز چاہیے، گراؤنڈز چاہیے جس کے اوپر اپنا کیس عدالت میں پریزنٹ کر سکیں، اور مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ الیکشن کرانا یا نہ کرانا کیا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے؟ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام جیسے استاد رکھیں گے تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے گی۔ دیکھیں خان صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف لانگ مارچ آہستہ آہستہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، جو پلان کیا گیا تھا ویسا کیوں نہیں ہو رہا۔ ایک تو بات میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے جو پلان کیا تھا وہ پلان کسی کو نہیں معلوم۔ وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ ہم 4 کو پہنچیں گے، 5 کو پہنچیں گے، اور پھر اس میں تبدیلی آنا شروع ہوگی، اور خان صاحب کا جو پلان ہے وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک تو بات یاد رکھیے گا، خان صاحب کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور دوسری طرف جس سپیڈ کے ساتھ وہ آگے جا رہے ہیں اس میں ایک منطق یہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مذاکرات جن کے ساتھ ہونے چاہیے، ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف کے ساتھ ہے نا، اور کس کے ساتھ ہے؟ اور یہ تکلیف اور ایک پریشانی ان لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، کیونکہ خان صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہے، اور بات وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تو جا رہے ہیں، مذاکرات کس سے ہوں گے؟ نمبر 2 سے، نمبر 3 سے، نمبر 4 سے، نمبر 5 سے، DGISI سے، کس سے مذاکرات ہوں گے؟ الیکشن پاکستان کے اندر شہباز شریف نے تو دینا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، لیکن الیکشن کی تاریخ کہیں اور سے آنی ہے۔ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ دے گی نا کہ بھائی بہت ہو گیا، شو بند کرو اور گھر جاؤ، تو اس وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ پریشانی ہے۔ اب خان صاحب انتظار کر رہے ہیں، اور لانگ مارچ آہستہ آہستہ یہ حکمت عملی کچھ روز سے آپ کو بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، ادھر سے اعلان کیا جائے گا، آرمی چیف کی تقرری کا نام آ جائیں گے، نئی بساط بچھا دی جائے گی، نئے کردار کون سے ہوں گے اور کن کے ساتھ بات کرنی ہے۔ خان صاحب آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے بھی تیزی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ جو بات بار بار کہی جا رہی ہے، جس پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ جس کو یہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور مذاکرات کہہ رہے ہیں، شادی پہ ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن ویورز، دوسری طرف سے کوشش اس حد تک ضرور کی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت ایز وی اسپیک ملک کے اندر آرمی چیف تو قمر جاوید باجوہ صاحب ہی ہے نا، اور یہ مسلسل بات کر رہے ہیں جو ایک پیج کی، جو اس وقت امپورٹڈ حکومت اور آرمی چیف ایک پیج کے اوپر ہیں، اس پیج کے مطابق ان کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان کو انگیج کیا جائے، مذاکرات کا لالی پاپ دے کر، اور آگے بڑھنے نہ دیا جائے، واپس چلے جائیں۔ اور پھر آپ نے بیانات کی ایک سیریز بھی دیکھ لی ہوگی جو اس لانگ مارچ میں پارٹیسپیشن کے حوالے سے آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ ایک وائس آف امریکہ کی ویڈیو جو ہے نا، وہ بڑی اس وقت نون لیگ میں بہت ہی مقبول ہے، اسے وائرل کیا جا رہا ہے۔ شامی صاحب ہیں جی، شامی واز رپورٹر ان دنیا ٹیلی ویژن، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، بچہ ٹھیک ہے، کام بالکل صحیح کرتا ہے، اور جو اس نے فوٹیج بنا کر بھیجی ہے نا، وہ ڈرون کی فوٹیج ہے، اور یہ خاص موقع پر لی گئی ہے جب جو لانگ مارچ تھا وہ شہر میں داخل ہو رہا تھا، اور پھر ٹولیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور خان صاحب کو دیکھ کر، اور پھر جو استقبال کیا گیا، تو یہ اس پیک کی فوٹیج نہیں ہے جس کا حوالہ جو ہے نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کل ایک بحث چھڑ پڑی ہے کہ جناب بندے نہیں آ رہے، لوگ نہیں آ رہے، 2000 لوگ ہیں صرف، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر کئی لانگ مارچ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب کا لانگ مارچ جسے وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، تو ایسا نہیں تھا۔ اگر وکیلوں کا لانگ مارچ جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، تو ایسا بھی نہیں تھا۔ ایک ٹریل ہوتی ہے، اور جس طرح وہ آگے بڑھتی جاتی ہے، اور جہاں پر آپ نے رکنا ہو پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا لاہور جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے گا اور اسلام آباد کی طرف آپ جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہر شہر سے قافلے اکٹھے ہوتے جائیں گے، جس طرح یہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا،
لانگ مارچ کے قریب لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگا، پنڈی میں داخل ہوگا، تو پورے ملک سے قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر 50 سے 1 لاکھ افراد بھی لانگ مارچ اور دھرنے میں بیٹھ گئے تو حکومت وقت کے لیے جانا جو ہے وہ ٹھہر جائے گا. 2000 تو یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں نا، اور 50 شہروں سے 2,000 بندے بھی آ گئے تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. تو اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے ان کو انگیج کرنے کی بار بار جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر کالے شیشے والی گاڑیاں جو ہے نا وہ ایسے نہیں جاتی، اس کے پیچھے بھی کہانی یہ ہوتی ہے کہ انگیج کرنے کے لیے جو ہے وہ دانہ ڈالا جائے اور انگیج کیا جائے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج مشرقی پاکستان والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف، نواز شریف اور زرداری چاہتے ہیں کہ انہیں پی ٹی آئی سے لڑایا جا سکے. میں نے ملک کو ٹوٹتے دیکھا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا جو الیکشن جیت گئی تھی، لیکن مشرقی پاکستان کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا گیا. یہاں ایک سیاستدان نے اپنی کرسی کے لیے سازش کر کے انہیں ان کا حق نہیں دیا. اس نے فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا. اچھا، اس میں صرف یہ فیکٹرز نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کی وجوہات ہیں، چونکہ بھارت وہاں سے بہت زیادہ سازش کر رہا تھا. دوسری طرف خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھا بھگوڑا نواز شریف اور ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری مل کر سازش کر رہے ہیں. ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور فوج اسٹیبلشمنٹ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کریں. یہ ملک کے خلاف سازش ہے. چوروں کا مقصد فوج کا پاکستان تحریک انصاف سے لڑانا ہے، اور چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے یا نہیں کرنی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں تو اب ہمیں بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جس قسم کے فیصلے کچھ عرصے سے عدالتوں سے آ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کبھی اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کا انصاف جو ہے وہ عام آدمی کو دے سکیں گے. آج آپ نے اگر مریم نواز کی پریس کانفرنس سنی ہو تو میں ہمیشہ سے کچھ ایسے کرداروں کا ذکر کرتا رہا کہ وہ آس پاس موجود ہیں، اور آپ نے ان سے چکنا رہنا ہے خان صاحب کو. اور خان صاحب نے بھی بعض دفعہ اس کی نشاندہی بھی کی ہے. مریم نواز نے 2 لوگوں کا نام دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب کے 2 بیانات آ چکے ہیں. ایک لاہور جا چکے خان صاحب اور کسی سے ملاقات کرنے گئے، جس کے بعد خان صاحب کو فوری آنا پڑا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی. اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ان کو بھی آفرز تھی اور کوشش تھی، چونکہ ویورز یاد رکھیں جو لوگ کسی پارٹی سے ٹوٹ کر آتے ہیں نا وہ پھر کہیں پر بھی نہیں ٹکتے، اور پھر کردار بدلتے رہتے ہیں. کرداروں کے لیے ایسے کرداروں کی نہ صرف نشاندہی بلکہ ان سے چکنا رہنا بھی بہت ضروری ہے. خان صاحب کے لیے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. عمران خان صاحب کبھی نہیں کہا مریم نے، بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے بات کی. لیکن اسد عمر کے لیے لفظ صاحب استعمال کرنا، شاہ محمود قریشی کے لیے لفظ صاحب استعمال کرنا، اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کرداروں کو کب استعمال کیا جائے گا. یہ جو سازش ہے کہیں نہ کہیں پک رہی ہے، تیار کی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کیا جا سکے. اسی لیے لفظ صاحب، میں نے تو خیر اس کو نوٹ کیا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سازش جو ہے انہی میں سے کچھ کردار ہیں جو عمران خان کو گمراہ کر رہے ہیں. مریم نواز نے آج عمران خان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، سیاسی دہشت گرد. میں عام طور پر ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے بھی، لیکن ان لوگوں کی سیاست کو دیکھ کر، مریم نواز کی خاص طور پر پچھلے 5 سے 6 برس کی جو کی سیاست ہے، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ایک سیاسی عیاش ہیں. اور عیاشی دوستوں کون کرتا ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس بے پناہ پیسہ ہو، حرام کا پیسہ ہو، اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ خرچ کہاں پہ کرنا ہے. مریم نواز کی جو سیاست ہے، ان کے خاندان کی جو سیاست ہے، اب یہ وراثت کی شکل میں ان تک منتقل ہو رہی ہے، اور اب انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے خرچ کیسے کرنا ہے. میں نے لفظ استعمال کیا کہ حرام کا پیسہ. جب کرپشن کی سیاست ہو، جب کرپشن کے ذریعے آپ نے اپنا محل جو ہے وہ تعمیر کیا ہو، سیاست کا گھر بنایا ہو، تو پھر جب وہ وراثت میں منتقل ہوتی ہے تو پھر بچوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسے استعمال کیسے کیا جائے. جب آپ اپنے ارد گرد جھوٹ کی دیواریں دیکھیں گے، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے بڑوں کو کرپشن کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو پھر آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے نا. نواز شریف صاحب جو سازشیں کرتے رہے، جس قسم کی سیاست وہ کرتے رہے، ان کے بچوں نے وہی کچھ سیکھنا تھا. اور آج اگر
وہ لفظ استعمال کرتی ہیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، چونکہ یہ سیاسی عیاش لوگ ہیں، اور سیاسی عیاشی کون لوگ کرتے ہیں؟ جو مروسی کردار ہوتے ہیں۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔